बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मुलाकात में ज़फ़र तनवीर एक दफ़े फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारा जो ये प्रोग्राम है, जैसा कि आप जानते हैं, ये अबादत है और तज़किरा है उन लोगों का जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा जद्दोजहद में गुजारा, सोसाइटी को कुछ शक्ल देने के लिए, अपने माहौल को बेहतर करने के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ में, अदारों में। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवा रहे हैं जिन्होंने आँख खोली। तो पैदाशी तौर पे अगर मैं किसी को कहूँ कि इसका ताल्लुक एक इनकलाबी जमात था, उस दौर में हमारी बहुत बड़ी इनकलाबी जमात थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इन्होंने अपनी जद्दोजहद का आगाज़ किया। ये वो शख्स हैं जिन्हें बाद में पार्टी ने लियारी से इनका ताल्लुक है, लियारी से इंतखाबात भी इन्होंने लड़ा। ये वो शख्स है जो यहाँ से बेनज़ीर भुट्टो जब पाकिस्तान गई अपनी जलावतनी ख़त्म करके, तो उस काफ़िले में साथ था। ये शख्स का शुमार उन लोगों में होता है जो लोग जानसाराने बेनज़ीर की तरह बेनज़ीर के गिर्द घेरा डाले हुए थे जब उन्हें धमाके के ज़रिए हलाक करने की कोशिश की गई कराची में। और यह शख्स रावलपिंडी में भी बीबी की आंखों के सामने था जब उसको आपसे छीना गया। इस शख्स का आजकल पाकिस्तान के अखबारात में, पाकिस्तान के टेलीविज़न में, हर जगह बहुत ताल्लुक है, इसलिए कि ये दोस्तियां निभाता है, ताल्लुक निभाता है और वक्त आने पे, मुश्किल वक्त में जो दोस्त हैं उनके साथ खड़ा होता है। मेरे आज के मेहमान हैं मोहतरम हबीब जान जाजब साहब। हबीब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप मुलाकात में तशरीफ़ लाए। आज ऐसे वक्त में मेरी आपके साथ बात हो रही है जब पाकिस्तान के अखबारात में आपका बड़ा जिक्र है, जब पाकिस्तान के टीवी चैनल्स में आपका जिक्र है और कहा यह जा रहा है कि उज़ैर बलूच के साथ, उज़ैर बलूच पे जो एक लंबी चौड़ी चार्जशीट लगाई गई है, ये भी कहा जा रहा है कि आप उसके साथ शरीक सफ़र रहे हैं इनमें भी। आप क्या कहते हैं इस बारे में? पहले जफर भाई आपका बेहद शुक्रिया, आपकी टीम का, आपके चैनल का। और मुझे खुशी हो रही है कि काफी अरसे के बाद किसी टीवी पर, किसी टॉक शो में पॉलिटिकल आदमी के साथ हूँ। आपका माशाल्लाह अपना खुद बहुत बड़ा किरदार है, रोल है, और आप जमहूरी जदोजहद के काफिले में शरीक सफर रहे हैं। आप लिखते भी बड़ा अच्छा हैं। तो मेरे लिए आज अच्छा दिन है कि मैं एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज के साथ गपशप करूंगा। मैं आपके सामने, अब भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और आप लोग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और लेक्चरर हैं, और मेरी वाइस चांसलर शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, और काश वो जिंदा रहती तो हम उनके शरीक सफर रहते, क्योंकि इल्म लहद तक जारी रहता है। बेशक तो बेशक मैं पॉलिटिकल स्टूडेंट हूँ, डिग्री मुकम्मल नहीं हुई बीबी के जाने के बाद। आप कुछ आपसे सीखेंगे, आपसे सुनेंगे, आपको देखते रहते हैं, आपके कॉलम पढ़ते रहते हैं। बाकी उज़ैर का साथ देना भी उसी यूनिवर्सिटी का दर्स है। जी जी। उसी यूनिवर्सिटी ने हमें करबला की अहमियत और ये बताया कि डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह। और जुल्फकार अली भुट्टो शहीद उसी यूनिवर्सिटी के फॉलोवर थे, साबिक वाइस चांसलर थे। तो जब उन पे वक्त आया तो वो भी डट गए हुसैन के इनकार की तरह, और आज इसीलिए वो जिंदा है। तारीख में जिंदा रहना है अगर, तो आपको हमेशा हुसैन के इनकार की तरह डटना होगा, वरना कौन किसको याद रखता है। मीर जाफर भी होता है, मीर सादिक भी होता है, ज़िया-उल-हक भी होता है, भुट्टो भी होता है। तारीख उन्हीं को याद रखती है जो अपने लोगों के लिए, उनके हकूक के लिए डट जाते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि मैं अपने लोगों के साथ खड़ा रहूं। ये तो आने वाला वक्त फैसला करेगा कि हम सही थे या गलत थे। बाकी आजकल का जमाना है, 21वीं सदी में टेबल स्टोरीज हैं, एविडेंस क्रिएट किए जाते हैं, कहानियां लिखी जाती हैं, लेन देन होता है। आज ये एक बहुत खतरनाक स्टोरी हुई है। एक अखबार के मालिक ने हमारे कुछ दोस्तों को फोन पे धमकियां दी हैं। उससे अकल होनी चाहिए थी कि आजकल टेप होते हैं कि जी इतने पैसे दे दो वरना कल तुम्हें मैं BLA का लीडर बना दूंगा। BL मतलब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का। मेरे पास और तो अब बकुल शायर के जमीर बिकते हैं, शाह बिकते हैं, सब की कुछ बिकते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा अलमिया हुआ है, अलमिया है जमहूरी भी,
سیاسی بھی سماجی بھی. تو میں نے ان دوستوں کو ہمت دی ہے. میں نے اللہ بڑا ہے, ساری طاقتیں ان کی ہیں, خدا ہمارا ہے. تو انشاءاللہ وقت فیصلہ کرے گا. تو آپ کے پروگرام کے توسط سے میں بالخصوص پرنٹ میڈیا کے دوستوں سے درخواست کروں گا کہ دیکھو یار, اچھے سے اچھا کھانا کھاتے ہو, حلق سے نیچے جا کر وہ شیٹ بن جاتی ہے. مہنگے سے مہنگی شراب, مہنگے سے مہنگا پانی, وہ فرانس کا پانی ہو یا امریکہ کا پانی ہو یا نالے کا بدبودار پانی ہو, حلق سے نیچے جا کر وہ پیشابی بن جاتا ہے. تو اپنی ہوس کو, اپنی خواہشوں کو محدود رکھو. کسی کی زندگی برباد کر کے اگر تم خوشی حاصل کرو گے تو میرا یہ یقین ہے ظفر بھائی, میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو کل کے بادشاہ تھے, کل کے خوشحال لوگ تھے, آج پینی پینی کے ٹکے ٹکے کے محتاج ہیں. بچے ان کے ساتھ نہیں, بیوی ان کے ساتھ نہیں. مقام عبرت ہیں. اگر آنکھ کھول کے ہم دیکھیں, ارد گرد دیکھیں, کچھ کہانیاں ہوتی ہیں, کچھ صداقتیں ہوتی ہیں, تو خدا کا خوف کریں, ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں. اور آج مجھے خوشی ہے کہ بلاول صاحب نے کوئی بیان جاری کیا ہے. اچھا, ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے تو خوشی کی بات ہے, یا ان کے قریب کے لوگوں کو احساس ہوا ہے تو خوشی کی بات ہے. کیونکہ لیاری کا رول, آپ خود پولیٹیکل ورکر رہے ہیں, پاکستان کی سیاست میں لیاری کو مائنس کر کے آپ جمہوریت کی کہانی نہیں لکھ سکیں گے. لیاری کے لوگوں کو مائنس کر کے پاکستان کی خوبصورتی کو آپ نہیں لکھ سکیں گے. میڈیا کی آزادی کو آپ تحریر نہیں کر سکیں گے. نہیں, میں نے کہیں پڑھے تھے کہ کسی جگہ آپ نے فرمایا کہ کاش لیاری جیسی کوئی جگہ مشرقی پاکستان میں ہوتی, کاش کوئی ظفر بلوچ ہوتا, کاش کوئی عزیر بلوچ ہوتا, کاش کوئی رحمان جس کو آپ ڈکیت کہتے ہیں, کاش مشرقی پاکستان میں کوئی منشیات فروش ہوتے جو وطن فروشوں کے آگے سرفروشی کرتے, انہیں سبق سکھاتے. کاش کوئی آفتاب باغی ہوتا, کاش کوئی ظفر تنویر ہوتا, کاش کوئی حبیب جالی مشرقی پاکستان میں ہوتا. تو سر وہاں تو اس وقت کے نیازی تھے جو حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ حملے ہو رہے تھے, دشمن کی ٹینکیں گولے برساتی تھی, یہ حسن کی دیویوں کے ساتھ مجرے کیا کرتے تھے. ہمیں اچھی طرح یاد ہے ظفر بھائی کہ جب آپ کی اسٹیبلشمنٹ, آپ کی بیوروکریسی اپنے تبادلے ٹرانسفر کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے لندن میں بیٹھے گینڈا سوامی کے پاس ہاتھ باندھے کھڑے رہتی تھی, کراچی میں 9-0 پہ کھڑی رہا کرتی تھی, اور ہم جدوجہد کیا کرتے تھے. میرے لوگوں کا شعور دیکھیں ظفر صاحب, جب ضیاء الحق کی آمریت تھی, پاکستان کی بڑی بڑی قوتیں اس کے تلوے چاٹا کرتی تھی. یہ ننگے پیر والے, یہ بھوکے پیٹ بھٹو کے جدوجہد کو آگے بڑھایا کرتے تھے. کیا لیاری کے لوگوں کو روزگار کی ضرورت نہیں تھی؟ ضیاء الحق کا وزیر اس زمانے میں زین نورانی وزیر خارجہ تھے غالباً, بستان علی ہوتی, بڑے بڑے لوگ آیا کرتے تھے. سر میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی 1983 میں, صوبہ وزیر دوست محمد فیضی ٹرانسپورٹ کے وزیر ہوا کرتے تھے. میں آج یہ بات بڑے فخر سے کہتا ہوں. جب میرے فادر کا انتقال ہوا تو میں خالد بن نال ایک ادارہ ہے کراچی میں, اسٹوڈنٹ ویلفیئر آرگنائزیشن, اسٹوڈنٹس کی پروموشن کے لیے, ان کی ویلفیئر کے لیے کام کیا کرتے تھے, بہبود کے لیے ان کی. جی ہاں. تو فیضی صاحب سے وہاں ایک تعلق تھا کہ فیضی صاحب خود اس ادارے کے سابق جنرل سیکرٹری تھے. وہ ہمارے گھر فاتح کے لیے آئے, انہوں نے نوکری کی آفر کی, تو میری والدہ نے کہا کہ ہم نے نوکری لے لی تو لیاری کے لوگ کیا کہیں گے, کیونکہ وہ وزیر فیضی صاحب ضیاء الحق کے وزیر تھے. تو میں اس بات پہ بڑا فخر کرتا ہوں کہ لیاری کی مائیں بڑی باشعور ہیں, لیاری کے بچے باشعور ہیں. آج بھی آصف علی زرداری صدر پاکستان تھے, مالک تھے, رحمان ملک وزیر داخلہ تھا. آپ نے ان کے سامنے درباری کرنے سے انکار کیا اور آپ کھڑے رہے. اور بلاول بھٹو کا جب معاملہ آیا تو اس وقت کے مسٹر ٹپی صاحب اور زرداری صاحب اور رحمان نے کہا کہ لیاری کو بڑی لالچ دی کہ 300 موٹر سائیکلیں دیں گے, 200 سوزوکی آلٹو دیں گے. تو لیاری کے لوگوں نے کہا بخدا, میں تو لندن میں تھا, کہ اپنی گاڑیاں اپنی موٹر سائیکلیں اپنے پاس رکھو. پھر انہوں نے کہا کہ ہم موٹر سائیکل 125 دیں گے, جو لیاری کا فیوریٹ برانڈ ہے موٹر سائیکل. بولے گا تم 125 بھی اپنے پاس رکھو, ہم نے فیصلہ کیا ہے
کہ اس الیکشن میں لیاری کے لوگ ہی الیکشن میں کھڑے ہوں گے کہ اب ہمارے پاس بھی گریجویٹ ہیں, ہمارے پاس بھی وکلا ہیں, ہمارے پاس بھی انجینئر ہیں, ہم اپنے لوگوں کو اہمیت دیں گے. لیاری کے لوگ بڑے عظیم ہیں اور شعور دیکھیں پولیٹیکلی. شہید بھٹو کی بیوہ مادر جمہوریت مادر محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ, جی بیگم نصرت بھٹو صاحبہ جب مرتضیٰ بھٹو کا مقدمہ لے کر لیاری آتی ہیں تو لیاری کے لوگوں کا پھر فیصلہ دیکھیں ظفر بھائی. وہ کہتے ہیں کہ ہم نیاڑی کے ساتھ کھڑے رہیں گے, ہم بیٹی کے ساتھ کھڑے رہیں گے. تو سر لیاری کے لوگوں کا یہ مقابلہ کیا کریں گے؟ کن ذہن تجارتی لوگ, سنگ مرمر کے محلوں میں رہنے والے لوگ, جھوپڑی والوں کا مقابلہ کیا کریں گے؟ اس لیے میں اپنے لوگوں کا مقدمہ لڑتا ہوں کہ مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے اپنے روزگار کے لیے کسی کے دروازے پر سجدہ نہیں دیا, کسی کے آگے انہوں نے چمچا گیری نہیں کی, دربار گیری نہیں کی, اپنے اصولوں کو مقدم رکھا. اور بلاول بھٹو, جب لوگوں نے کہا کہ بلاول بھٹو شہید بے نظیر کا بیٹا ہے, تو انہوں نے کہا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ہم سے کہا تھا کہ سیاست میں مفادات اولین ترجیح رکھتے ہیں. آج ہمارے مفادات ہماری زمین ہے, تم ہماری زمین کا سودا کرنا چاہتے ہو الطاف حسین کے ساتھ, مطلب سے پڑتا ہے ہندوستان کے ساتھ, کیونکہ نبیل گبول نے کر رہا تھا, ہندوستان کے کہنے پہ کر رہا تھا. جب نبیل گبول نے حلف لیا تو لیاری کے لوگوں کا خیال تھا کہ نبیل نے الطاف کے آگے حلف لیا اور الطاف نے ہندوستان کے آگے حلف لیا تھا. یہ بات میں نہیں کہتا, ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں, جن کا نام محمد انور ہے, جن کو میں گوپال ورما کہتا ہوں. انہوں نے چلا کر کہا ایک بڑے چینل پر کہ ہم ہندوستان سے پیسے لیا کرتے تھے. تو لیاری کے اس گدا گاڑی والے کا شعور دیکھیں. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. آپ ساری گاڑی والے شعور دیکھیں. وہ شعور گدا گاڑی والا کہتا ہے کہ الطاف را کا ایجنٹ ہے اور نبیل اس کا ایجنٹ ہے. تو ہم نے تو سر بڑا شعور ہے ہمارے لوگوں کو. جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ آپ کیونکہ تحریک کا حصہ رہے ہیں, جدوجہد کا حصہ رہے ہیں, شروع سے آپ جدوجہد کے راستے پہ, آپ بھی آپ جدوجہد کر رہے ہیں اور آپ نے تمام وار اپنے بدن پہ سے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں آپ کا کہ وہ کیا وجہ تھی کہ حبیب جان یا عزیر بلوچ یہ وہ لوگ تھے جن کی وجہ سے وہاں پہ پیپلز پارٹی کی فوٹنگ تھی لیاری میں, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے وہاں پہ ایم کیو ایم کی غنڈہ گردی کا مقابلہ کیا, تو کیا وجہ تھی آپ کے راستے ایک دم جدا ہو گئے؟ اقتدار کا سنگسن. جمہوریت کے دعوے داروں کو اقتدار سے پیار ہو گیا تھا ظفر بھائی. آصف علی زرداری جب صدر پاکستان بنے, توقعات بڑھتی چلی گئیں, دوست دشمن لگنے لگے, جالے ان کو گنڈے لگنے لگے, متوالے انہیں پریشان لگنے لگے. ایک طرف شہید بھٹو ہمیں جالا, بے نظیر بھٹو ہمیں بھائی کہتی تھی, وہ ہمیں اپنا دشمن سمجھنے لگے. انہیں الطاف سے پیار ہو گیا اور انہیں کیا پورے اقتدار کی تکون کو پیار ہو گیا. اسٹیبلشمنٹ الطاف کے در پر, زرداری الطاف کے در پر, وزیر اعظم الطاف کے در پہ. تو پھر ہم بتایا ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا. ہم دعا لکھتے رہے اور دگا پڑھتے رہے, ہم تو پاکستان پاکستان کرتے رہے. وہ پاکستان کے نعرے کی آڑ میں ہمیں کھوکھلا کرتے رہے, اور ہم نے یہ کہا تھا کہ تم کچھ بھی کر لو. لیاری کے لوگ آج بھی رات 8 بجے BBC لندن سنتے ہیں. ہمارے پان کے کھوکے, ہمارے چائے کی ہوٹلیں آج بھی سیاسی یونیورسٹی کی کلاس روم کا درجہ رکھتی ہیں. ظفر بھائی مجھے نہیں پتا کہ لاہوریوں نے اب کیا ہے یا پنڈی کے لوگوں نے اپنا طرز ہمارا طرز زندگی آج بھی وہی ہے. پان کی دکان پہ اگر پان کی دکان پہ کوئی ریڈیو والا اگر BBC کی خبر نہیں چلاتا تو لوگ وہاں جاتے نہیں ہیں. تو ہماری پان کی دکانیں, ہماری سب چائے کی دکانیں آج بھی یونیورسٹی کا درجہ رکھتی ہیں, اور چھوٹے چھوٹے کلاس روم ہیں, وہاں لوگ بیٹھتے ہیں, باتیں کرتے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں PTI کی تمام وزراء کو کہ میرے ایک مزدور سے مناظرہ کر کے دیکھ لیں, کسی ٹاک شو میں آ جائیں, خدا کی قسم وہ مائی چھوڑ کے نہ بھاگ جائے تو میں اپنا نام بدل لوں گا انشاءاللہ. صحیح.
یہ بتائیے کہ جب آپ نے فیصلہ کیا کہ اس لیاری میں جس نے ذوالفقار علی بھٹو کا ساتھ دیا، اس کے بعد پیپلز پارٹی کا ہر دور میں ساتھ دیا، جب آپ نے اس لیاری میں پیپلز پارٹی کے امیدوار کے خلاف کسی اور جماعت کو پروموٹ کرنے کا فیصلہ کیا تو آپ کے دل پہ کیا گزری؟ نپوش ظفر، دل پہ کیا گزری، قصہ لمبا ہے، مختصر لفظوں میں کیا بیان کروں سر۔ یہ جب ذوالفقار علی بھٹو کا جو فلسفہ ہے، جس کے آپ بھی شاہد ہیں، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، جمہوریت بہترین انتقام ہے، پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا، ہماری بزرگ کمیٹی نے، ہمارے دوستوں نے، کچن کابینہ نے، کہ ریاست کی بندوق یہ استعمال کر رہے ہیں، اسٹوریاں بنا کر، قصیدے لکھ کر، دہشت گرد بنا کر، تو کیوں نہ ان کے ساتھ ایسا کھیل کھیلا جائے کہ ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں۔ لیاری کے لیے عام سی بات ہے، زبان زد ہے کہ لیاری سے بھٹو کبھی نہیں ہار سکتا۔ ہم نے کہا بھٹو نہیں ہارے گا انشاءاللہ، زرداری ہارے گا، کوئی اور ہارے گا، اور ہم نے یہ ثابت کیا۔ اور میں یہاں پر پھر اپنے لوگوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور ان کی میں تحسین کرتا ہوں کہ انہوں نے کیسا سبق سکھایا۔ ان کا ذوق، ان کا تکبر، ان کی کرپشن، ان کا گھمنڈ سب ملیا میٹ کر دیا۔ اور وہاں بھی دیکھیں ظفر بھائی، اگر پی ٹی آئی کوئی ٹکٹ دیتی کسی لیاری کے باہر کو والے کو تو اس کا بھی انجام وہی ہوتا، پھر ہم کسی مولوی کو جتوا دیتے۔ مولوی بھی تو اپنا ہی بنتا ہے نا، پھر وہ لیفٹ رائٹ ونگ بعد میں دیکھتے۔ آپ نے دیکھا تو فیصل واڈا جن کو آپ جانتے ہیں، انہوں نے بڑی اپروچ کی، آخری اپروچ میرے ساتھ بھی کی۔ میں نے کہا ضمیر کا سودا تو ہم نے کرنا ہی نہیں ہے، کوئی بینک ایسا نہیں بنا جو ہمیں خرید سکے الحمدللہ۔ تو ہم نے کہا کہ ہاں لیاری سی بندہ ہوگا، تو عبدالشکور شاد جو تھا وہ ہمارا ہی مطالبہ تھا۔ ورنہ میں آپ کے پروگرام میں ایک انکشاف کروں کہ عبد الکریم ڈیڈی، معروف مائناز بلڈر، ڈیڈی جی، ان کی خواہش تھی کہ لیاری سے کوئی ان کا دوست کھڑا ہوتا۔ پھر ایک بڑی خوبصورت سی معصوم سی لڑکی تھی، وہ میرے پاس 2-3 مرتبہ آئی، ہماری بہنوں کی طرح ہم نے عزت دی اسے۔ میں نے کہا آپ بہت پڑھی لکھی ہیں، ہمیں ضرورت ہے لیاری کو پڑھے لکھے لوگوں کی، لیکن کیونکہ آپ باہر رہتی ہیں، آپ ہمارا حصہ نہیں ہیں۔ تو لیاری کے لوگوں کی ایک شان دیکھیں سر، لیاری والوں نے بلوچ، ایک اور خاتون آئی، میں ان کا نام لے لیتا ہوں آپ کے یہاں، ناز بلوچ۔ ناز بلوچ، جی 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 جی، زمانے میں وہ پی ٹی آئی کی بڑی اسپوکس پرسن ہوا کرتی تھی، جی وہ آئی۔ تو بات بلوچیت کی آ گئی، بات زبان کی آ گئی، بات کلچر کی آ گئی۔ لیاری کے لوگوں نے کہا آپ بلوچ ہیں، آپ ہمارے لیے عزت ہیں، آپ ہمارے سر کا تاج ہیں، لیکن کیونکہ آپ لیاری میں نہیں رہتی تو ہم آپ کی حمایت نہیں کر سکتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک ہم نے لائن ڈرا کی تھی، پھر وہ زرداری کا سوتیلا بھائی ہو یا زرداری صاحب خود آ جاتے، بخوتا لیاری کے لوگوں نے انہوں نے قبول نہیں کرنا تھا۔ فیصلے تو فیصلے ہوتے ہیں نا، حالانکہ ایک بار زرداری صاحب لیاری سے الیکشن جیتے ہیں۔ جی جی، یہ لائن ڈرا جب ہم نے کی تھی تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو میں نے یہاں لندن میں کہا تھا، رحمان ملک تو کیونکہ دروازے کے باہر کھڑے رہا کرتے تھے بی بی کی زندگی میں، تو اس میٹنگ شہری رحمان صاحبہ تھی، یوسف رضا گیلانی صاحب تھے، فوزیہ وہاب مرحوم تھی، اور آگے آ جائیں سید خورشید احمد شاہ تھے۔ تو میں نے کھڑے ہو کر کہا تھا بی بی کہ لیاری کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، آپ کے علاوہ، میرے یہ الفاظ تھے، جی جی، کوئی اور کو ٹکٹ ملا تو ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ میں لیاری کے، کیونکہ اس وقت نبیل گبور جو ہے وہ لیاری کے معاملات پہ تھا، تو اور وہی بی بی کی پالیسی تھی کہ زرداری صاحب نے بھی ٹکٹ اس کو نہیں دیا تھا، اس لیے وہ بلاول کو لے کر آئے تھے۔ اچھا ظفر بھائی، بی بی کیا کرتی تھی اپنی زندگی میں اس بات کا گواہ ہوں، ان کے پاس 2-3 قسم کی ڈائریاں تھیں، پرائرٹی، سیکنڈ پرائرٹی اور تھرڈ پرائرٹی۔ تو ان کی ڈائری میں انہوں نے لکھا ہے کہ لیاری کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور میرا خیال ہے ناہید خان صاحبہ میری اس بات کو انڈورس کریں گی اگر کسی نے کبھی پوچھا، جی جی، اور میرا خیال ہے وہ ڈائری زرداری صاحب نے بھی یقیناً پڑھی ہوگی، اور بی بی نے میرے بارے میں بھی کچھ لکھا ہے الحمدللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم نے بی بی کی زندگی میں کہہ دیا تھا کہ لیاری کے لوگ کسی باہر کے بندے کو قبول نہیں کریں گے،
سوائے آپ کے، اور ہماری خواہش تھی. تو بیوی نے کہا تھا کہ ہم لاڑکانہ سے لڑیں گے، پھر دیکھتے ہیں. اور جب کراچی آنے کا فیصلہ ہوا 18 اکتوبر کو، تو اللہ منور شہروردی کو غری کے رحمت کرے، شہید نے مجھ سے کہا تھا، جس پہ میں نے کالم بھی لکھا 1-2 مرتبہ، دیکھو بیوی کو ہم نے لڑ جھگڑ کے لیے کراچی لے جانا ہے. ہم قدر کاظمی مرحوم ہوا کرتے تھے، اللہ ان کو غری کے رحمت کرے. منیرہ شاکر زندہ ہیں، اس وقت کے بہت سارے، رخسانہ زبیری زندہ ہیں. تو میں نے ڈیبیٹ کی سب سے آخر میں. پہلے میں نے نہیں بولا، میں ڈر رہا تھا کہ سینٹرل کمیٹی کی میٹنگ میں بولنا تھوڑا سا آدمی گھبراہٹ ہوتی ہے، تو بیوی کی آنکھیں پڑتی تھی. تو بیوی نے کہا آپ کچھ بولیں گے؟ میں کھڑا ہوا کہ بیوی کراچی یوں ہے، ایئرپورٹ ہمارا شہر کے بیچ میں، لاہور کے لوگ ناراض نہ ہو. تو میں نے کہا لاہور کا ایئرپورٹ بڑا دور ہے، وہاں پہ 10-20 لاکھ آدمی بھی نظر نہیں آئیں گے. آپ نے دیکھا ہے لاہور کا ایئرپورٹ. اچھا اس زمانے میں مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ آپ پشاور آ جائیں. پھر میں نے کہا کراچی آپ آئیں گی تو کوئی آئے یا نہ آئے، چاہے کرفیو لگا ہو، لیاری کے لوگ اور بلیر کے لوگ آپ کے لیے کچھ کر لیں گے. تو بیوی نے اس بات پر بڑا خوشی کا اظہار کیا. مجھے ان کی آنکھوں کی چمک، ان کا کلر، بدلتا ہوا کلر آج بھی مجھے یاد ہے. تو کیونکہ پولیٹیکل آدمی تو اپنے دلائل دیتا ہے نا اپنی بات کے لیے. تو بیوی جانتی تھی کہ 14 اگست کو جب فائرنگ ہو رہی تھی، ضیاء کا دور تھا، تو لیاری کے لوگ بے نظیر صاحبہ کو لیاری تک لے گئے تھے تحفظ میں. اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ 18 اکتوبر کو جب حملہ ہوا. ہمیں بتائیں، اپنے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ نے وہ سفر بی بی کے ساتھ کیا، یہاں سے آپ واپس گئے، کوئی ایسی بات جو بی بی نے آپ کو راستے میں کہی ہو، یا وہ دھماکہ ہونے سے پہلے جب آپ ایئرپورٹ سے گزرے اور وہ قافلہ جا رہا تھا، کوئی ایسی بات جس سے کچھ نئی چیز کو ہمیں انڈیکیشن ملتی ہو کہ بی بی اس وقت کیا سوچ رہی تھی؟ بی بی بہت پر امید تھی، ایک منصوبے ان کے ذہن میں تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ بی بی پہ کوئی روحانیت آ گئی ہے. اس کے چہرے کی چمک، دمک، آنکھوں کی، میں آپ کو لفظوں میں بتا نہیں سکتا. جب بی بی شہید کا سفر شروع ہوا تو پہلے ہم نے لندن سے جانا تھا جی. آخری مومنٹ میں میرا خیال ہے دبئی کی ایجنسیز نے یا یو کے لوگوں نے انڈیکیٹ کیا کہ لندن سے نہیں، تو بی بی نے اپنے سفر کو دبئی سے آغاز کیا. تو ہم جو لندن کے جو مسافر تھے وہ سارے ایک دن پہلے ہم دبئی پہنچ گئے. تو صبح جب ہم چلے گئے دبئی جہاں بی بی رہتی تھی، تو زرداری صاحب بھی گیٹ کے باہر آئے، وہ بی بی کا سفر شروع ہوا. تو ہم جو وی آئی پی لاؤنج میں، متحدہ عرب امارات کی حکومت نے ان کو اپنا وہ جو شاہی لاؤنج تھا وہ دیا تھا. تو وہاں میڈیا کے لوگ موجود تھے اور پریشر یہ تھا کہ آپ نہ جائیں، لاسٹ مومنٹ بھی چینج کریں، آپ پہ حملہ ہوا. تو اتفاق سے میں کونے پہ ٹیلی فون پہ بات کر رہا تھا اپنے بھائی شہید سے اور دوسرے لوگوں سے کہ بھئی کیا پروگرام ہے، کیونکہ ہم نے ایک طے کیا تھا کہ ہمارا اپنا ٹرک ہوگا جو ہم جس پہ میڈیا کے لوگ بیٹھیں گے اور اس کو ہم بی بی کے ساتھ رکھیں گے. تو میں نے اپنے شہید بھائی سے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ہمارا ٹرک ایسی جگہ تم نے کھڑا کرنا ہے کہ جیسے بی بی ہم ایئرپورٹ سے نکلیں گے پیچھے آپ نے اٹیچ کرنا ہے. سید مسرور حسن سابق سینیٹر وہ سیکیورٹی کے انچارج تھے، اور ان کی تھوڑی بدمزگی بھی ہوئی میرے اپنے علاقے کے لوگوں سے. تو انہوں نے کہا جی حبیب نے کہا کہ ٹرک کو وہاں کھڑا کرنا ہے. بہرحال میں استاد مسرور حسن کا احترام کرتا ہوں، انہوں نے بھی بولا یار یہ پھٹے باز لوگ ہیں، ان سے الجھنا نہیں ہے. ظاہر ہے انہیں ہم پہ کوئی شک تو نہیں تھا کہ ہم بھی کے لوگ تھے. اور ہم نے اپنے ٹرک پہ ظفر بھائی 2 جنریٹر، ایک اسٹینڈ بائی رکھا تھا، اس میں موبائل کے تمام چارجر رکھے تھے کہ کوئی انٹرنیٹ سے پریس کو ضرورت پڑے چارج کرنے کی. اور ٹرک بڑا خوبصورت سجا ہوا تھا، تصاویر موجود ہیں. اور میں بی بی کو ای میل کر چکا تھا کہ ہم اس طرح کا ٹرک بنا رہے ہیں. اچھا بی بی کو سب پتا تھا کہ ابھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی تھی کہ کرتے ہم تھے اور لوگ کہتے تھے کہ ہم نہیں کیا. تو بی بی جانتی تھی کس نے کیا. اس پہ میں ایک واقعہ سناؤں گا آپ کو انشاءاللہ، ریحانہ ملک کے توسط سے ہی تھا یہ. تو بی بی جب ہم نکلے 2 راتوں سے ہم جاگ رہے تھے خوشی سے، اور یہی میرے لیے آنر تھا کہ میں اس جمہوریت کے قافلے کا پہلا پیسنجر تھا. جب بی بی لسٹیں مرتب کر رہی تھی سب سے پہلا نام میرا انہوں نے ڈالا تھا. تو اچھا ہم پولیٹیکل لوگ تھے، پریشر آیا، نائب صاحبہ نے، باجی نے کہا کہ دیکھو کسی کو نہیں بتانا. تو پولیٹیکل آدمی دور میں کیا کرتا ہے، میں نے اگلے دن جنگ میں خبر چھپوا دی. تو
موصوف ناراض ہوئے, رحمان ملک صاحب کا فون آ گیا کہ آپ نے کیا کیا یہ. میں نے کہا جی ہمارے آنر کی بات ہے, تم اپنے مشورے اپنے پاس رکھو. اچھا ایک بات اور بتاؤں, ان کی گریٹ کی کاروباری لوگ ہیں نا سر, مفاد پرست لوگ, تمام پیسنجرز کو پابند کیا رحمان ملک نے کہ ٹکٹ جو ہے آپ فلانی ٹریول ایجنسی سے خریدیں گے, اس سے خریدیں گے. اچھا ہم نے فون کیا, ٹکٹیں 400-500 پاؤنڈ کی مل رہی تھی, وہ 880 پاؤنڈ مانگ رہے تھے. تو میں نے فون کیا محترم بیرسٹر صبغت اللہ قادری صاحب کو, میں نے کہا سر ٹکٹیں تو بڑی مہنگی ہے. تو قادری صاحب خود ماشاءاللہ ایک بہت بڑی گزری ہے ان کی ساری زندگی. انہوں نے فوراً نیٹ پہ دیکھا, بولتا ہے تم چیٹنگ کر رہے ہو. میں چیٹنگ نہیں کر رہا, چیٹنگ رحمان ملک کر رہا ہے. اب بیوی کا کمال دیکھیں ظفر بھائی, رحمان ملک نے پابند کیا ہے سب کو کہ ٹکٹ, میں اس ایجنسی کا نام نہیں لوں گا کہ وہ ایجنسی والے بھی میرے دوست ہیں بڑے اچھے, تو میں ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتا. تو میں نے اس ایجنسی میں کاؤنٹر کلر کو فون کیا یہاں سے لندن سے, میں نے بولا یار یہ بتا ہم سے کیا ڈسکاؤنٹ کرے گا. بولتا ہے میرا کوئی لینا تھا نہیں ابھی بھائی, یہ سارا رحمان ملک کا معاملہ ہے. تو یہ طے ہوا کہ وہ ٹکٹ پہ جو بھی انڈر ہینڈ اوور ہینڈ اپر ہینڈ جو ہم نے ایک ای میل کر دی شہید بی بی صاحبہ کو. بیوی نے کہہ دیا واٹ ایور یو ڈیسائڈ اوکے. تو میں نے اپنی ٹکٹ, ملک منظور روٹی ریسٹورنٹ کے جو مالک تھے, بیوی شہید کو کیٹرنگ کیا کرتے تھے میٹنگوں کے دوران, صبغت اللہ قادری صاحب, ہم نے ٹکٹ اتفاق سے, میرے اپنے چھوٹے بھائی کا بھی ایک ایجنسی کا کام ہے, وہ بھی ایک جگہ جاب کرتا ہے, ہم نے اپنے ٹکٹیں میرے خیال 475 پاؤنڈ کے ساتھ بنا لی 475. وہ باقی لوگوں کی ٹکٹیں 880 یا 900 پاؤنڈ کی بنی. یہ ریکارڈ کا ایسا ہے, آپ نے بات چھیڑی تو میں یہ بتا دوں آپ. اچھا رحمان ملک ویسے بھی پھر ہم سے ناراض ہو گئے کہ ظاہر 1200 پاؤنڈ کا نقصان جو ہو گیا. بہرحال جہاز میں جب ہم بیٹھے اور جہاز اڑنے لگا, ایک عام خیال یہ بھی تھا کہ شاید حکومت پاکستان مشرف کی صورت میں دبئی حکومت کو این او سی نہ دے, میں منع کر دے کہ جہاز نہ اڑے. بھائی نے بتایا کہ جی یہاں تو لوگ ہی لوگ ہیں, ہجوم ہے. تو بیوی کو میں نے بتایا کہ بیوی I asked my brother and he's saying unbelievable like 1986. کچھ نہیں. اچھا وہ جانتی تھی کہ یہ میڈیا کا بندہ ہے, لوگوں سے رابطے میں رہتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اب جہاز نے جیسی ٹیک آف کیا, فلائٹ اسموتھ ہوئی, تو ٹرالی والے کھانا لے کر آ گئے جو آتے ہیں, اور میں نے کہا کھانا واپس لے جاؤ. پھر ہم نے نعرے لگائے کہ بی بی آپ آئیں, اور میں وہ نعرہ لگا رہا تھا گو مشرف گو مشرف گو. اچھا سیاست میں آپ نعرہ لگائیں تو جواب تو آ ہی جاتا ہے. تو قادری صاحب مجھے غصے میں کہتے ہیں ابے چپ کرو, تمہاری بیوی تو خود مشرف کے ساتھ این آر او کر کے آئی ہے. قادری صاحب کو پتا ہے تھوڑا سا ہنگامہ کیسے کر, میں نے کہا سر نعرے لگانے دیں. تو قادری صاحب نے کہا کہ تم پہ غصہ ہو جائے گی بیوی, تم یہ کیا حرکت کر رہے ہو. کہ انٹرنیشنل میڈیا ہمارے ساتھ تھا, اس زمانے کے ٹی وی اینکر بھی بہت سارے موجود تھے, افسر امام تھے جو آج کل وائس آف امریکہ میں, ڈاکٹر شاہد مسعود بھی تھا, عامر گوری بھی تھے, اور بہت سارے لوگ تھے. کس کا نام لیں. تو ہم نعرہ لگاتے رہے, پھر ہم نے کہا بی بی آپ ملاقات کے لیے آئے 1 to 1. بی بی نے وہ کھانا تو چلا گیا. اچھا کچھ لوگ ناراض بھی ہوئے کہ یار ہم تو بھوک سے مر جائیں گے, اور میں بولا بھوک لگے گی تو مرو گے نا. بی بی اپنی سیٹ سے اٹھی ہیں, ایک ایک کے پاس گئیں, اور جب قادری صاحب کے پاس آئیں تو میں تو ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا نا. تو قادری صاحب کا انہوں نے شکریہ ادا کیا, بیرسٹر صاحب بہت مہربانی, تھینک یو ویری مچ. اچھا ہوتا کہ آپ کے دوسرے دوست بھی اس سفر میں ساتھ ہوتے. اب آپ کہیں گے دوسرے دوست کون؟ واجد شمس الحسن بھائی اور بشیر یاس صاحب. انہوں نے کہا کہ واجد بھائی بیمار ہیں شاید, تو اس لیے نہیں, ورنہ اچھا لگتا. اور بی بی نے ان کا اسپیشل شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا ٹرک ہے, وہ میری طرف دیکھا انہوں نے, جو آپ نے آرگنائز کیا, ہم نے ان کو انٹیمیٹ کیا تھا بی بی کو, تو آپ نے ہمارے ساتھ ہونا ہے, آپ نے ہمارے ساتھ. تو قادری صاحب نے آستے سے, قادری صاحب بادشاہ بھی ہیں, ان کا آپ کبھی انٹرویو کریں. بہرحال بی بی فردن لوگوں سے ملی, شکریہ ادا کیا, اور اپنی سیٹ پہ بیٹھی,
اور جب جہاز آیا تو قادری صاحب کو میں نے کہا سر بی بی نے آپ سے کہا ہے. اچھا میں تھوڑا سا اپنے مفادات کو دیکھ رہا تھا کہ کل کوئی ایسا معاملہ آ جائے تو قادری صاحب بیچ میں برج بن کے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں. قادری صاحب نے کہا میں پاگل ہوں تو بی بی کے ساتھ ٹرک پہ جاؤں. یہ یقین کریں ظفر بھائی, بی بی کے ٹرک پہ حملہ ہوگا, تم بھی احتیاط کرنا. اور میں نے کہا سر آپ تو بس ویسی باتیں کرتے رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. بہرحال جیسے ہم ایئرپورٹ اترے تو سارے پیسنجر اپنے اپنے چلے گئے اور ہم بی بی کے ساتھ میں ان کے ٹرک پہ. پھر آگے چل کے ہم نے اپنا ٹرک, اللہ میرے بھائی کو غری کی رحمت کرے, میری پوری ٹیم کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ہم نے اپنا ٹرک ایسی جگہ رکھا تھا کہ ہم بی بی کے ساتھ جوائن ہو گئے. بی بی کا ٹرک اور یہ ہمارا ٹرک, تصاویر موجود ہیں, ویڈیو موجود ہیں. پھر ہم نعرے لگا رہے تھے, ہمارا ساؤنڈ سسٹم سب سے بہتر تھا, گو مشرف گو, گو مشرف گو. اس زمانے میں ارباب رحیم وزیر اعلیٰ تھے, مطلب جو پولیٹیکل نعرے ہوتے ہیں. اور بی بی نے امین فہیم مرحوم صاحب کو شولڈر پہ جب ہمارے ٹرک کو دیکھتے ہوئے کہا کہ سی, پھر ان کو انہوں نے بتایا کہ جو بھی ہوگا. تو بی بی کا جو وہ تھا کانفیڈنٹ, انہیں بڑی خوشی ہوئی کہ میرے ورکر نے ای میل میں بتایا تھا اور ابھی اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے, وہ میری تصاویر بی بی کے ساتھ, وہ بہت خوبصورت بیوٹیفل ٹرک ماشاءاللہ. تو بی بی بہت خوش ہوئی. اور یہی وجہ تھی کہ الیکشن میں جب ٹکٹ کا مسئلہ تھا ظفر بھائی, میں بڑا فخر کرتا ہوں اپنے آپ پہ, اور کوئی اس بات کو چیلنج کرے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں. اگر جب بی بی شہید نے ٹکٹیں الاٹ کی تو یہ ایک شرط تھی کہ ممبر قومی اسمبلی 2 لاکھ روپے دے گا پارٹی چندہ ڈونیشن, اور ممبر صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ ہولڈر 1 لاکھ دے گا. اب کارکن کو بھی اپنی محبت دیکھنی نا بہن سے, قائد سے, ہمارے تو بڑے رشتے تھے. تو میں نے ایک ای میل کیا, بی بی نے نہ صرف مجھے جواب دیا بلکہ اس کی کاپی بھیجی سینیٹر تاج حیدر کو اور نائب باجی کو. مجھے انہوں نے ایگزام کر دیا پیسوں سے. اچھا پھر میں نے ایک غلطی کی, میں نے سب کو بتا دیا, میں نے سب کو بتا. اب سارے لوگ پیچھے لگے نا. یقین کریں ظفر بھائی, میں 2-3 نام لے کر, یہ میرے کارکن نے, میں ان کی عزت خراب نہیں کرنا تھا ورنہ میں نام بھی لے لیتا. تو ایک بہت بڑے کارکن, اس کا بڑا رول ہے. بی بی نے کہا الیکشن لڑنا ہے لڑو, ورنہ دوسرے بندہ جو سیکنڈ وہ اس کو میں. اچھا 2008 کا جو الیکشن تھا جی, گو وہ بی بی کی شہادت کے بعد ہوا, لیکن اس کا ٹکٹ تو بی بی آپ کو دیکھ چکی تھی نا, اس کا ٹکٹ تو آپ کو بی بی نے دیا. بالکل ظفر بھائی, اس ٹکٹ میں بھی بڑے مسئلے ہوئے. یہ ہمارے جو سازشی لوگ ہیں, یہ وڈیرے, چودھری, ملک, آرائیں, ملک, بادشاہ, سردار, سب ہمارے کلاس سے نفرت کرتے ہیں. اس لیے کبھی ہم نے اس کلاس میں گھسنے کی کوشش ہی نہیں کی. بڑے پولیٹیکل معاملات تھے ظفر بھائی. میری ٹکٹ کی اتنی مخالفت ہوگی, میں حیران تھا. میری ٹکٹ کے لیے شرجیل میمن ان سب کی چوائس تھی, اور دوسرا ایک نام تھا سینیٹر یوسف بلوچ, جو بعد میں سینیٹر بنے, وہ چوائس تھی. اگر شرجیل کو نہ ملے تو یوسف بلوچ کو مل جائے. لیکن کیونکہ بی بی کے ذہن میں تھا کہ یوسف بلوچ باہر کا ہے, تو بی بی نے شرجیل میمن کے لیے خورشید شاہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہم کو پتا ہے کہ مسٹر شرجیل میمن پارٹی میں بہت کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں, خدا کی قسم. انہوں نے یہ بات رحمہ ملک کے گھر پہ کہی. لیکن ہم ٹکٹ دے چکے ہیں حبیب جان کو, یہ بھی انہوں نے میٹنگ میں بول دیا. تو رانا آفتاب پنجاب کے صدر اور فیصل کریم کنڈی انہوں نے میرا پیچھا پکڑ لیا, بولتا وہ ساری سفارش کر, وہ دنوں آئے ہوئے تھے نا یہاں پہ کہ بی بی کو ای میل کر. تو میں پولیٹیکل تھا, میں نے کہا یار آپ سندھ کے ہوتے تو میں ضرور ای میل کرتا, اگر آپ پنجاب کے ہیں, کے پی کے, میں نے ای میل کی تو بی بی بولے گی پیچھے بھی دال میں کالا ہے, تو سانو بخشو. ہمارے پروگرام کا وقت تھوڑا سا رہتا ہے, 50 منٹ کا ہمارا پروگرام ہوتا ہے, 7 منٹ رہتے ہیں. جی, تو میں نے 2-4 جلدی آپ سے باتیں پوچھنی تھی. پہلے تو یہ بتائیں, جو لیاری کے لوگوں کو آپ کا میسج ہے کہ عزیر بلوچ پہ جو چارج شیٹ لگی ہے, جی, جو اس پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں,
جی اس کو چھوڑیے کہ کس کی JIT ہے، ادھر کی ہے یا جی ادھر کی ہے، کہ کس نے بھیجے وہ، کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ ظفر بھائی، میں متفق ہونا نہ ہونا ایک الگ بات ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک بڑا کمیشن بنائیں. یہ پریکٹس ہوئی ہے ساؤتھ افریقہ میں. جی کراچی کی صورتحال کو دیکھنا ہوگا، متحدہ کے رول کو دیکھنا ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کے رول کو دیکھنا ہوگا، ان کے ایجنڈے کو دیکھنا ہوگا. اس کے بعد لیاری کا کردار آپ کو اسٹڈی کرنا ہوگا. اگر عزیر بلوچ کا کردار پاکستان کے آئین کے پیرامیٹر کے میٹر کے اندر ہے اور پاکستان کی سالمیت کے اندر ہے، اور متحدہ کے انکشافات کے بعد، محمد انور کے انکشافات کے بعد کہانی اکثر بدل جاتی ہے. کوئی دن نہیں گزرا کہ جب لوگوں کو نہ مارا گیا ہو. 220 قانون نافذ کرنے والے لوگ، پولیس کے لوگ شہید نہ کیے گئے ہوں. میجر کلیم کا واقعہ، کئی رینجرز کے جوانوں کی شہادت، کئی فوجیوں کی شہادت، کئی نیوی افسران کے لوگوں کی شہادت، اس کے بعد کی ہڑتالیں، معیشت کا بھٹا بٹھا دینا، تو یہ سب کچھ ہندوستان کی ایما پر پاکستان کی تیسری چوتھی پولیٹیکل پارٹی جس نے پولیٹیکل کور لیا ہوا تھا، اس کو متحدہ قومی موومنٹ کہتے ہیں، وہ سب کچھ اوپن ہو گیا. اب میں کہتا ہوں کہ تصور کریں، فرض کریں کہ عزیر بلوچ نے JIT میں کہا ہوتا کہ میں نے 1 کروڑ لوگ مارے، 1 کروڑ. میں کہتا ہوں ویل ڈن عزیر بلوچ، کیونکہ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ غدار کی سزا موت ہے. اگر ان لوگوں کا تعلق الطاف حسین سے تھا، متحدہ کے لوگ تھے، وہ کراچی کا امن تباہ کر پاکستان کو توڑنا چاہتے تھے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ کاش مشرقی پاکستان میں لیاری ہوتا، کاش وہاں ہم اور آپ ہوتے، ہم اس مقدمے کو لڑتے تو یہ نوبت نہ آتی. 35 سال کا نقصان، لاکھوں ہڑتالیں، ہزاروں 70,000 سے زائد لوگوں کا قتل عام بھی پٹھان کا، بلوچ کا، سندھی کا، پنجابی کا، کشمیری کا، سرائکی کا. کون لوگ تھے جو نہیں مارے گئے؟ کن کی بوریاں نہیں بنائے گی؟ آپ کے میڈیا کے لوگ، ولی خان بابر کو تو میں نہیں بولا، بالکل سوختہ لاشیں، جھنڈے کو جلانا. تو میں کہتا ہوں کہ عزیر بلوچ اگر 1 کروڑ بھی لوگ مارتا اور وہ غدار ہوتے تو میں کہتا ہوں عزیر یو ویل ڈن. کیونکہ پاکستان کا آئین اگر کسی فوجی کو یہ اختیار دیتا ہے کہ سرحد پہ کھڑے ہو کر پاکستان کے دشمن کو مارے، تو یہ ہمیں بھی اختیار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان فوج کی وہ ریجمنٹ ہیں جو تنخواہ نہیں لیتی. ہم نے حلف نہیں لیا پاکستان کی حفاظت کا. ہمارا حلف اسکول میں جا کر وہ ترانہ پڑھنا تھا، پاک سرزمین شاد باد، یسین شاد باد. تو ہم نے تو اپنے اس ترانے کی لاج رکھی ہے. نہ ہمیں زمین کا لالچ تھا، نہ ہمیں تمغوں کی ضرورت تھی، نہ ہمیں مربع کی ضرورت تھی. اور اگر یہ سمجھا جائے کہ آپ کی جو جدوجہد ہے لیاری میں، جی اور آپ سے پہلے جو دوست لیاری میں جدوجہد کرتے رہے ہیں، وہ دراصل طبقاتی جدوجہد تھی، 2 طبقات کے درمیان کی جدوجہد تھی جو تفریق اس معاشرے نے پیدا کی. پہلے آپ کا خیال درست ہے، شاید ایسا تھا، لیکن اب میں کہتا ہوں وہ طبقاتی جنگ نہیں تھی، وہ سیدھی سیدھی جنگ تھی. محب وطن اور غدار وطن، سرفروشی کی جنگ تھی وطن فروشوں کے خلاف. اب وہ جنگ کو اب اس لیے کہتا ہے کہ جب کمیشن بنے گا تو میں پورا 1 مہینہ بات کروں گا، انشاءاللہ روز بات کروں گا. ہمارے پاس تو ریاست کے مظالم کی پوری فہرست ہے، جنرل ضیاء الحق سے لے کر جنرل رائل شریف تک. یہ تو 22 اگست 2015 کو رائل شریف فیصلہ نہ کرتے، اللہ انہیں زندگی دے، اور باجوہ صاحب کنٹینیوٹی نہ رکھتے، جی تو کراچی کی روشنیاں تو آپ نے دیکھی. لوڈ شیڈنگ تو آج ہے، کل ہے، لیکن جو 2 گھنٹے کی لائٹ تھی وہ بھی انہوں نے وہ بھی بند کر دی تھی. اور میں پھر کہتا ہوں ظفر بھائی کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ اس خوش فہمی میں نہ رہے. کل اگر خبر آ گئی خدا نخواستہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ کہہ دے یا وزیر اعظم کہہ دے، پھر ہم کوئی وہاں سے کراچی میں نعرے لگے کہ ابھی خبر آئی الطاف ہمارا بھائی ہے، پھر ہم مزاحمت کریں گے انشاءاللہ، پھر ہم کھڑے ہوں گے. کیونکہ غدار ہی ہوتا ہے، چاہے اسے آپ آب زمزم سے نلا دو یا اسے آپ دوبارہ پیدا کر دو. کتے کی دم
ऑलवेज बैन, टेढ़ी की टेढ़ी देती। जरदारी साहब ने तो अपने दौर इक़्तिदार में जब ये सदर थे, मुझे जी याद सर। है वाजिद शमसुल हसन साहब यहाँ पे थे, तो उस वक्त तो ये इन्होंने अल्ताफ खान की बड़ी सपोर्ट की थी। उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए ना जफर भाई, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि हाई कमीशन से कैमरे जाना और नादरा का पूरा सिस्टम ले जाना सही है। हाँ। ये गद्दारी के जुमरे में आता है। मैंने ये बात बारहा कही है कि रहमान मलिक का वजारत दाखिला का हाथ बांधे खड़े रहना अल्ताफ के घर के बाहर। सुप्रीम कमांडर सदर पाकिस्तान का होटल हिल्टन में उस गद्दार से मिलना, झप्पी पाना, बगल गिरोना गद्दारी के जुमरे में आता है। उस वक्त की एजेंसियों के सरबराहों का, उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का कोर कमांडर के ट्रांसफर के वक्त अल्ताफ से मशवरा लेना, आईजी की तब्दीली पे मशवरा लेना। सर आप पाकिस्तान को कहां पहुंचा दिया आपने? तो पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक की तरफ पे चलाने की कोशिश की है। आज मेरे मुल्क में वेंटिलेटर नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, स्कूल्स नहीं है, रोजगार नहीं है। कराची से सारा कारोबार बांग्लादेश चला गया, दुबई चला गया, मलेशिया चला गया। आज मेरे यूनिवर्सिटियां साल के 12 महीनों के बाद बेरोजगार पैदा कर रही हैं। डिग्रियां लेके लोग, मेरे नौजवान पंजाब के लोग, केपीके के लोग, सिंध के लोग, बलूचिस्तान के लोग, कश्मीर के लोग डिग्रियां ले लेकर पाकिस्तान में उबर चलाने पर मजबूर हैं। आज पाकिस्तान के लोग अपनी जमीनें भैंसे बेचकर इंग्लैंड अमेरिका जाते हैं, फिर यहाँ आकर सियासी बना लेते हैं और पाकिस्तान को गालियां देने पर मजबूर है, फिर असाइलम मिलता है। आज बलूचिस्तान के आधे से ज्यादा लोग मजबूर वतन थे, जब वो यहाँ आते हैं इंग्लैंड में तो उनको कहा जाता है, हमारे वकला कहते हैं पैसे लेकर कि पाकिस्तान की बुराई करो तो सियासी पनाह मिलेगी। आपका ये भाई जफर भाई के वकला उन्हें ये कहते हैं। जफर भाई मैं यहाँ आज भी नहीं रहना चाहता। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमें यहाँ रहकर एक ही फायदा हुआ है कि हमारे बच्चे हाईली क्वालिफाइड हो गए, तालीम हासिल कर ली उन्होंने। तालीम जब भी बारिश होती है, यकीन करें कल बारिश हो रही थी, जी कुछ दोस्तों ने जलाने के लिए फिर फोन किया और कैमरा ऑन कर दिया। मैं रोया हूं बखुदा कि वो शाम में वो दोस्तों की महफिलें याद आती है। जफर भाई मुझे नहीं पता आप भी मेरी तरह गरीब है। जी सही। आपकी हमारी शाम घरों पे और फुटपाथों पे होती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। मेरी शाम कोई जिम खाना में नहीं गुजरती थी, मेरी शाम किसी फौजी मैस में नहीं थी, मेरी शाम किसी इस्लामाबाद क्लब में नहीं थी, मेरी शाम तो क्लिफ्टन के समंदर के सामने होती थी। अपनी टूटी फूटी जीप लेकर कॉफी चाय पिए के बैठ के मैडम मिर्जा के गाने सुना करते थे, पंकज उदास के गाने सुना करते थे। इस कराची की शामों को बर्बाद करने वाले अल्ताफ हुसैन को सपोर्ट करने वाली मेरी एस्टेब्लिशमेंट, अल्ताफ हुसैन रॉ का एजेंट, तो मैं अपनी उन शामों की बर्बादी का बदला किससे लूं? और यकीन करें महीने में 3-4 बार दोस्त शैतानी करते हैं। जब से ये कैमरे वाले फोन आ गए, सड़ाते हैं, अपने कप दिखाते हैं, कढ़ाई के गोश्त दिखाते हैं। दुख होता है, मैं रो पड़ता हूं सर। आज भी ठीक है, बारिश होती है तनवीर भाई, इंग्लैंड में आप भी रहते हैं, मैं भी रहता हूं, जमीन से खुशबू नहीं आती, मेरी जमीन से खुशबू आती है। ये बताइए, इतनी बहुत सी कुर्बानियां करने के बाद, जद्दोजहद करने के बाद, सारी जिंदगी देने के बाद, अब आप अपनी जद्दोजहद को कल किस मकाम पे देखते हैं? क्या समझते हैं कल क्या होगा? वो इकबाल साहब का एक शेर है ना कि इकबाल अपनी कश्ते वीरा से मायूस नहीं, जरा नम हो तो बड़ी जरखेज ये मट्टी। अब शेर मुझे इसी तरह याद नहीं है। मैं जो देखता हूँ कि हम वहीं के वहीं खड़े हैं 0/0 पर, यकीन करें आप। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम नबी के नवासे के फॉलोवर हैं। हमें पता कि हर रोज करबला होती है, उस करबला का रिजल्ट जरूर आएगा इंशाल्लाह, हम नहीं तो हमारे बाद से ही। जाते जाते हमारे नाज़रीन को ये बता दीजिए, जाते जाते ये आपके साथ तो सारा दिन गुफ्तगू हो सकती है, बहुत सी कहानियां आपके सीने में हैं जो वक्तन फवक्तन हम आपसे गुफ्तगू करते रहेंगे और आप निकालते रहिए। जाते जाते हमारे नाज़रीन को ये बता दीजिए कि आपकी ज़ुबानी मैंने सुना था कि अयान साहिबा जो थी, अयान अली क्या नाम था खातून का, जी, जरदारी साहब के साथ जिनका ताल्लुक जोड़ा जाता है,
کیا یہ صحیح ہے کہ ان کی لک آفٹر کے لیے زرداری صاحب نے ان پہ ایک ایسے شخص کو ڈیوٹی لگا رکھی تھی جو حافظ قرآن تھا؟ ظفر بھائی کیا کیا پوچھیں گے آپ اور میں کیا کیا بتاؤں گا. کاش ایان علی کا مقدمہ لڑنے سے پہلے جتنی ایان علی کو پروٹوکول دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے لطیف خوسا کی صورت میں، اتنی ہیرنگوں میں بے نظیر بھٹو شہید کی انکوائری میں یہ چلے جاتے تو شاید کچھ فیصلہ ہو جاتا. گورنر سندھ سینٹرل، گورنر پنجاب لطیف خوسا صاحب ممبر سینٹرل کمیٹی ایان علی کے مقدمے میں اس طرح پیش ہوتے تھے. کہہ رہے ہیں کہ ہم زیادہ پریشان تھے ایان علی کی گرفتاری پہ بنسبت اس کے کہ بی بی کے قتل پہ ہم کچھ آواز بلند کرتے. ان کی ہیرنگ میں جو کورٹ روم کی تصاویر آتی تھی اور میں جن جن کو دیکھتا تھا تو میں کہتا تھا کہ جمہوریت کس نہج پر آ گئی ہے، مفادات کس نہج پر آ گئے ظفر بھائی. اور یقین کریں ابھی جیسے ایک بڑا سوال ہے جے آئی ٹی میں جو چیزیں کہی گئی ہیں کہ عزیر بلوچ لانچوں کے ذریعے پیسے پہنچایا کرتا تھا، بولے جی ان کے دستے راست رجسٹری کے چیئرمین تھے. تو آج کا چیئرمین دیکھے کون ہے؟ حافظ عبدالبر، فیصل آباد کے صاحب ہیں جو جی حافظ عبدالبر جو فیصل آباد کے رہنے والے ہیں. پورا پاکستان ہمارا ہے، ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن تعلق تو دیکھیں وہ رہتے کہاں ہیں؟ لطیف خوسا کے بنگلے میں کراچی میں. اس کی وجہ یہ تھی، یہ بات ہمیں نہیں پتا تھی. یہ بات جب نبیل گبول صاحب نے اس عبدالبر کو سبق سکھانے کے لیے اس کے بعد جب لیاری کی ان کے وہ غفار ذکری کے اور اسد پپو کے بندے نہیں تھے، وہ مجبوراً خود بندوق لے کر اس کے گھر پہنچ گیا. فوٹیج بھی آئی، لوگوں نے بھی دیکھا تو پتا پڑا کہ عبدالبر جو ہیں وہ لطیف خوسا کے فرد میں نے، اور عبدالبر جو ہیں وہ ایان علی کی سفارش پہ لگائے گئے ہیں. کس کی سفارش پہ؟ ایان علی کی سفارش پہ وہ آج کل لگے ہوئے ہیں. اب وہ پیسہ کیسے جاتا ہے، کون لے جاتا ہے؟ نہ عزیر ہے، بولتا ہے نقشہ بدل گیا ہے، کچھ تو کرو. کہیں نقشے میں بس ظفر بھائی میری کچھ باتیں تلخ ہوئی تھی تو میں معافی چاہتا ہوں آپ سے بھی. بہت اچھا حبیب صاحب، بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ گفتگو کر کے. میں نے کہا کہ سب کچھ کھل کر باتیں کی ہیں ظفر بھائی، اس لیے کہ میں آپ کی عزت کرتا ہوں کہ آپ کا اپنا بڑا رول ہے. وی لو یو، بہت بہت شکریہ، تھینک یو. لیکن آپ کے ساتھ یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. بہت سے ایسے کلوز چیپٹر ہیں جس پہ ہم نے بات نہیں کی، لیکن پھر بات ہوگی. تو یہ تھے محترم حبیب جان بلوچ صاحب. ان کی ایک طویل جدوجہد ہے. اللہ تبارک و تعالی پاکستان کے سیاسی کارکنوں کو اسی راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس راستے پہ حبیب بلوچ جیسے لوگ چل رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. کل پھر ایک دوسرے مہمان کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.